1000 उलमा भी मौजूद थे, सुभान अल्लाह। लेकिन शारे बुखारी कहते हैं 500 जय्यद उलमा किराम तुब्बे हुमेरी के लश्कर में मौजूद थे। तुब्बे हुमेरी ने सबसे पहले कहा फौज से आप रुके और मेरी फौज में जो जय्यद उलमा है मैं उनको अपनी बारगाह में बुलाता हूँ। 500 उलमा को तुब्बे हुमेरी ने बुलाया और बुला के कहा, अरे ये लोगों ने ये बात की है, किस तरीके की बात की है, क्या आपके पास भी इसका कोई इल्म है कि हाँ हुजूर आखिरी जो नबी है वो इसी वादी में जलवा फरमा होंगे, सुभान अल्लाह। उन 500 उलमा ने कहा, हाँ हाँ हुजूर ये बात सही है कि जो उम्मत के आखिरी पैगंबर होंगे वो इसी वादिये मुकद्दस में जलवा फरमा होंगे, सुभान अल्लाह। अब जब ये कहा तो तुब्बे हुमेरी ने कहा, सुनो अब इस इलाके पे हमें कोई हमला नहीं करना है, बल्कि आओ हम किसी दूसरे इलाके में जाना चाहते हैं। लेकिन जब फौज चलने लगी 500 उलमा ने कहा, हुजूर सुनो हम नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि हम उसी रसूल की आमद के लिए यहीं पे मुंतजिर रहेंगे, सुभान अल्लाह। 500 उलमा ने जब ये कहा तो तुब्बे हुमेरी ने कहा, सुनो अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो तो आओ पहले एक तरीका इस्तेमाल करें। तुब्बे हुमेरी ने अब 500 मकानात को तामीर करवाया, सुभान अल्लाह। उसी यसरब वादी में तुब्बे हुमेरी के हुक्म के मुताबिक 500 मकानात बनाए गए और उन 500 मकानात में उन उलमाए किराम से कहा, आप यहाँ पे क़याम पजीर रहें और मुस्तफ़ा के इंतजार में आप खुशियां करते रहे, सुभान अल्लाह। अब 500 मकानात तो बन गए, एक मकान डबल स्टोरी उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए बनाया, सुभान अल्लाह। एक मकान मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने तामीर करवाया और तामीर करवाने के बाद 500 उलमा से कहा कि आप इन मकानात के अंदर क़याम पजीर रहे और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करें, सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाइए 500 मकानात भी बन गए और उलमाए किराम को हुक्म भी हो गया कि आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार के लिए आप यहाँ पे क़याम पजीर रहे, सुभान अल्लाह। और तुब्बे हुमेरी ने एक खत लिखा और खत लिखने के बाद उन 500 उलमाए किराम में जो जब सबसे बड़े जय्यद आलिम थे उसकी तहवील में उस खत को रख दिया और कहा, सुनो एक आलिम दीन, ये खत जो है तुब्बे हुमेरी की तरफ से आपके बारगाह में बतौरे हिफाजत रहेगा, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत आएंगे उन तक इस खत को पहुंचा दे। जब इतनी बात कही, अब आप जानते हो बहुत सारे उलमा खुतबा अपने खिताब के दरमियान कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत की मदीना आए तो एक गरीब सहाबी हजरत अय्यूब के घर में तशरीफ ले गए। ये आपने सुना, लेकिन ये एक गलत कंसेप्ट है, मैं इसे भी दूर कर देता हूँ। हजरत अय्यूब अंसारी गरीब सहाबी नहीं थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर सहाबी थे, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े रईस तबके के सहाबी थे, सुभान अल्लाह। और मजे की बात ये, लोग कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी के घर मुस्तफ़ा जाने रहमत की ऊँटनी बैठ गई। यही होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं कहता हूँ अय्यूब अंसारी के घर नहीं मुस्तफ़ा की ऊँटनी बैठी, बल्कि मुस्तफ़ा की ऊँटनी खुद मुस्तफ़ा के घर में बैठ गई। क्यों? कि उन 500 उलमा में जो सबसे बड़े आलिम थे, उस आलिम की औलाद से हजरत अय्यूब अंसारी थे, सुभान अल्लाह। अब 500 उलमा के लिए मकानात बने। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मकान तामीर हो गया। तुब्बे हुमेरी ने खत लिखा, सबसे बड़े आलिम की हिफाजत में खत रख दिया, सुभान अल्लाह। और जो है तुब्बे हुमेरी ने कहा
اس خط کو آپ پشت در پشت نسل در نسل اس خط کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دینا. سبحان اللہ. اب اس خط کے اندر لکھا کیا تھا؟ طب حمیری نے بڑی پیاری بات کہی، یا رسول اللہ اگر آپ میری حیات میں تشریف لاتے تو حضور میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، اور یہ 2.5 لاکھ فوج کا لشکر بھی میں اس کے ذریعے اسلام کی بڑی مدد کرتا. لیکن یا رسول اللہ اگر میرے وصال کے بعد آپ تشریف لائیں گے تو حضور میری بخشش بھی فرما دینا اور میری شفاعت بھی کر دینا اور مجھے اپنی امت میں شامل بھی کر لینا. سبحان اللہ. اتنی پیاری بات اس خط کے اندر طب حمیری نے لکھی. سبحان اللہ. اب یہ خط پشت در پشت بدلتے بدلتے ابو ایوب انصاری کی تحویل میں آ گیا. سبحان اللہ. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ مدینہ جو آمد رسول سے قبل یثرب کے نام سے مشہور تھا، جب مصطفیٰ جان رحمت کے قدوم مبارک پڑھتے ہیں تو اس کا نام مدینہ پڑ جاتا ہے. اور برکتیں یہ ہوتی ہیں مدینے کی مٹی میں بھی بیماروں کے لیے شفا رکھ دی جاتی ہے. اب مدینے والوں کو انتظار تھا کہ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لا رہے. ہر ایک عاشق کے دل میں خوشی کی لہر تھی. سبحان اللہ. کیونکہ ذکر مصطفیٰ مومن کے قلوب کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس عاشق کو، جس بیمار کو کہیں جو ہے شفا نہیں ملتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر میں اسے شفا مل جائے. کوئی کتنا بڑا بیمار ہو اسے مدینہ لے چلو اور مدینے کی خاک کو اس کو لیے سرما بنا کے پیش کر دو، خدا کی قسم شفا یاب ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیے، حضور نے ہجرت فرمائی، مدینہ چلے. سبحان اللہ. اب جب مدینہ حضور تشریف لے گئے تو جس راستے سے میرے آقا گزر رہے ہیں، ہر ایک عاشق کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر تشریف لاتے. سبحان اللہ. ہر عاشق کہتا حضور آپ میرے گھر تشریف لائے. اور حضور جس اونٹنی پہ سوار ہے اس کی مہار کو جو ہے ہر عاشق پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی خود جانتی ہے کہ مجھے کس کے گھر جانا ہے. سبحان اللہ. آج دنیا کہتی ہے کہ حضور کو علم غائب نہیں. میں کہتا ہوں کہ حضور کی اونٹنی بھی جانتی ہے کہ مجھے کس گلی سے ہو کے کس گھر میں جا کے بیٹھنا ہے. ارے حضور کی اونٹنی بھی غیب جانتی ہے تو کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیبدار رسول نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اونٹنی ایک گلی سے ہوتی ہوئی سیدھی اپنے گھر میں تشریف لے گئی. سبحان اللہ. اب یوں ہی ابو ایوب انصاری کی تحویل میں جو گھر تھا اس گھر میں یوں ہی ابو ایوب انصاری کے گھر میں یوں ہی مصطفیٰ جان رحمت کی اونٹنی پہنچتی ہے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس اونٹنی سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور لاتے ہی میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارے میرے اپنے اصحاب سے کہ بتاؤ ابو ایوب انصاری کہاں ہے. سبحان اللہ. جب اتنا کہا ابو ایوب انصاری جو ایک تجارت کی غرض سے باہر گئے تھے، ابو ایوب انصاری کو بلا لیا. سبحان اللہ. آپ بولے سبحان اللہ. یوں ہی ابو ایوب انصاری کو بلایا. اب مزے کی بات یہ شارح بخاری نے لکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک غلام ابو لیلا کے نام سے جو مشہور تھا اس کو مصطفیٰ کے خط کی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں نوکر رکھا. کتنے صاحب نصیب ہیں ابو لیلا جو حضور کے خط کی حفاظت کر رہے. سبحان اللہ. اب میرے آقا یوں ہی گھر میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا بلاؤ ابو لیلا کہاں ہے. سبحان اللہ. تو غلام روتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا.
وہی بارگاہ رسول میں حاضر ہوا. میرے مصطفیٰ فرماتے میرے بھائی طب حمیری کا خط کہاں ہے؟ سبحان اللہ. لاؤ وہ خط مجھے دکھاؤ. سبحان اللہ. اب یہ خط جو ہے حضور کے بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. وہی بارگاہ رسول میں خط پیش کیا. میرے آقا نے اس خط کو کھولا. یہی خط کو کھولا. اس خط میں لکھا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر چکا ہوں. آقا کہ اگر میں آپ میرے زمانے میں تشریف لائے ہوتے تو یا رسول اللہ میں آپ کا امتی بھی بنتا اور یہ 2.5 لاکھ فوج کے ذریعے میں اسلام کی بڑی مدد کرتا. لیکن آقا اگر میں آپ میرے زمانے حیات میں تشریف نہیں لائے تو یا رسول اللہ آپ جب بھی تشریف لائے مجھ جو ہے غریب کو اپنی امت میں شامل بھی فرما لینا اور بروز قیامت میری شفاعت بھی کر دینا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب طب حمیری کے خط کو پڑھا آپ کے چہرے انبر سے آنسو کے جو ہے قطرات جو ہے ٹپکنے لگے. گاڑی انبر سے ہو کر کے آپ کی ران مبارک سے گرنے لگے اور صحابہ سے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو میں نے طب حمیری کو جو ہے میں طب حمیری کو اپنی امت میں شامل بھی کر چکا ہوں اور بروز حشر اس کی شفاعت بھی کروں. تو پتہ یہ چلا ہم آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خوشی منا رہے ہیں یہ کوئی نئی ایجادات نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی آمد سے 1000 سال پہلے کی ایجاد ہے. آج میلاد النبی کا کہ اس ذی وقار جلسے میں تشریف لانے والوں میلاد النبی کی خوشی کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں مزے کی بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ایک بار جنہوں نے دیدار کیا وہ کبھی بھی پھر اس دیدار سے محرومی کو برداشت نہیں کرتے. سبحان اللہ. آپ نے قبلہ قاری فیاض صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے سماعت کیا کہ ابو ہریرہ کو حضور نے کہا کہ آپ ایک دن آیا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو. لیکن ابو ہریرہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں ایک لمحہ بھی روح مصطفیٰ سے الگ ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ عمر بھر مصطفیٰ کے دیدار کے لیے شوق کے لیے تڑپا کرتے تھے. سبحان اللہ. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما بولے سبحان اللہ. اب یہ فرمائش ہوئی ہے طبیعت ناساز ہے کافی دنوں سے بخار ہے لیکن اب یہ عزیزم قاری اسلم صاحب اور دیگر علماء کی فرمائش ہے تو اس لیے میں کوشش کروں گا کچھ دیر آپ کے زور کو بڑھایا جائے. بولے سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. طرف کے بولے سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ہر صحابی رسول کی تمنا یہ تھی کہ میں روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہوں. آپ نے حضرت ابی بن کعب کا وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جب ابی بن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ہر لمحہ حاضر رہا کرتے تھے.
جب رات کا عالم ہوتا کہ اللہ کے رسول فرماتے ابی بن کعب جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، رات کو آرام کرو، صبح پھر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ اب ابی بن کعب کو جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے چلے جاؤ، اب ابی بن کعب مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دروازے سے باہر آتے ہیں، حجرے رسول کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ابی بن کعب دروازہ رسول کے باہر لیٹ جاتے ہیں، اور جب صبح تہجد کا وقت آتا ہے مصطفیٰ اپنے حجرے کے دروازے کو کھولتے ہیں، صحابی رسول ابی بن کعب دروازے کے باہر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہو ابی بن کعب کیا گھر نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا گھر چلے جاؤ، لیکن میں نے سنا میرے دل میں نے یہ فیصلہ کر لیا اگر اللہ کے رسول نے مجھے اپنے گھر میں بھیج دیا ہے اور جب میں اپنے گھر میں چلا جاتا یا رسول اللہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا، آپ کے دیدار سے محروم ہو جاتا، اور اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا آقا میں آپ کے دروازے سے باہر نہیں جاؤں گا اور آپ کی